बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने भाई की शादी अपनी नंद के साथ की थी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज उनकी शादी की पहली रात थी। मुझे उनके कमरे से दूर रहना चाहिए था। मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं था, लेकिन मैं उनकी तरफ से परेशान हो गई कि मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब मैं सोच रही थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, मेरी नंद ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी शादी जिस घर में हुई थी उसमें सिर्फ एक मेरी नंद थी जो कि पागल थी। सब कहते थे कि उसके साथ बचपन में कोई मसला बन गया था, इसीलिए ये पागल है। लेकिन देखने में वो ठीक लगती थी, पर अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरा शौहर बाहर के मुल्क में काम करता था। उसने कहा कि उसे शादी के बाद भी बाहर के मुल्क में जाकर काम करना होगा। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी जो शौहर को अपने हाथ में रख के बैठना चाहती है। मैं कहती थी कि बाहर के मुल्क जाए या जहाँ भी जाए, बस पैसा कमाए। मुझे पैसे से बहुत लगाव था। मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते थे, और अच्छे क्यों ना लगते। दुनिया की हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तो फिर इंसान ये क्यों कहता है कि बस उसको ज़रूरत के पैसे चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर इंसान को पैसे चाहिए होते हैं, और जितने ज़्यादा हों उतने ही कम लगते हैं। मेरी सास खुद ही मेरी नंद का ख्याल करती थी। उसका नाम इरम था। देखने में बहुत खूबसूरत थी, जवान भी थी, लेकिन थी पागल, तो फिर जवानी और खूबसूरती का क्या फ़ायदा। मेरी सास पूरा दिन उसके काम करती रहती थी। मुझे कभी भी उफ तक नहीं करती थी। ये नहीं कहती थी कि उसका काम मैं करूं, और मैं करती भी नहीं थी। मेरा शौहर शादी के 2-3 माह बाद वापस चला गया। उसने कहा कि वो 1 साल के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। जिस जगह पर वो काम करता था उनकी पॉलिसी ऐसी थी। मेरी सास बहुत बीमार रहती थी। एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। जाने से पहले मैं ही उनके पास थी। मुझे पता था उनका आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे उनसे कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो बोलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। मेरे मामले में कभी नहीं बोलती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अब ऐसे करनी पड़ रही है। दरअसल इरम तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती है। अगर तुम मानो तो दोनों की आपस में शादी करवा दो। मेरी बेटी को खुशी मिल जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो ये बात सुन के हैरान रह गई। मेरा एक ही भाई था जो कभी कभी मेरे घर आता था। मेरा भाई बिल्कुल हीरो जैसा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमारे ख़ानदान में सबका लाडला था, क्योंकि एक ही लड़का था। मेरे 3 चाचू थे, लेकिन सबको अल्लाह ने बेटियां दी थी, और मेरा ही भाई था, इसीलिए सब उसको बहुत प्यार करते थे। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा कि वो ये बात कैसे कर सकती थी। वो अपनी पागल बेटी का रिश्ता मेरे नौजवान और हसीन भाई के साथ करवाना चाहती थी। मेरा भाई सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी भी अच्छी थी। वो अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरी सास ने कहा कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। मैंने कहा कि उसे अपने आप का नहीं पता, उसे मोहब्बत का पता है। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जब उसकी शादी हो जाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारा शौहर तो हमेशा अपने कामों में मसरूफ़ रहता है। मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो फिर उसका क्या होगा। तुम अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा देना, दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मेरी रूह को भी करार आ जाएगा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सास को कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो पहले ही मरने वाली थी, इसीलिए मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी ये मामलात। मेरी सास ने कहा कि मेरी बेटी का ख्याल करना, वो बड़ी मासूम है, उसको जो कहोगी वो करेगी, वो तुम्हारे सारे काम भी करेगी, बस उसे कभी कोई दुख ना देना। हमने उसे बड़ी मिन्नतों मुरादों से हासिल किया था, और वो बेचारी अपनी जगह पर बेबस है। उसके साथ मसले मसाइल हैं, उसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। मैं एक मरती हुई इंसान को क्या कहती। मैंने उनकी हर बात के लिए हाँ में सर हिला दिया और कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मेरा शौहर उनकी मैयत पर भी ना आ सका, लेकिन बड़ा परेशान था। उसने भी यही कहा कि मेरी बहन का और घर का ख्याल रखना। सारा घर मेरे हवाले हो गया था। मेरा जो दिल करता था मैं करती थी। जब दिल करता था उठती थी, जो दिल करता था पकाती थी। कभी पकाती थी, कभी बाहर से ऑर्डर कर देती, अपनी नंद को भी दे देती थी। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। मेरी एक सहेली थी, उसने कहा कि इसको बेच दो। मैंने कहा कि इसको कौन ख़रीदेगा। उसने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शादी करने के लिए औरत को ख़रीद लेते हैं।
یہ تو بڑی پرانی رسم چلتی آ رہی ہے، آج کل بھی یہ چلتا ہے۔ تھی تو یہ بہت خوبصورت اور اس کو کوئی بھی لے لے گا۔ میں نے کہا کہ پھر تم ہی کوئی پتہ کرو کہ ایسا کون ہے جو اس کو خرید لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پتہ کروں گی۔ دراصل اس کا شوہر بہت زیادہ امیر تھا اور اس کا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ پھر اس نے مجھے کچھ دن بعد ایک فیملی کے لیے بتایا جس کے 4 بچے تھے اور دونوں میاں بیوی نوکری کرتے تھے، اسی لیے ان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ایک لڑکی چاہیے تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو ویسے ہی پاگل ہے، یہ اپنا خیال نہیں رکھتی، بچوں کا کیا خیال رکھے گی؟ پر وہ لوگ بہت اچھے پیسے دینے کو تیار تھے۔ میں نے کہا کہ پیسے تو اچھے دے رہے ہیں، ان کو جب تک پتہ چلے گا تب تک سودا ہو جائے گا۔ میں ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں بتاؤں گی اور جو نمبر دوں گی وہ بھی بدل لوں گی۔ میں نے اپنے دماغ میں سارا پلان بنا لیا اور اپنی نند کو بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پہلے لڑکی کی تصویر دکھائیں، اس کی عمر کیا ہے، اس نے کتنی پڑھائی کی ہے۔ پڑھائی اور عمر کے بارے میں نے جھوٹ بول دیا۔ جب تصویر دکھائی تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاری سی ہی لڑکی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے بچے پہلے بھی 2-4 عورتوں کو بھگا چکے ہیں۔ ہمارے بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں، لیکن یہ خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ گزارا کر لیں گے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہمارے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے گی۔ ہمیں ایسی کوئی آیا یا نوکرانی نہیں چاہیے جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں اور جو بہت ہی زیادہ عجیب سی حالت میں رہتی ہو، بری لگتی ہو۔ ان کو میری نند پسند آ گئی۔ جب پیسوں کی بات ہوئی تو مجھے میری دوست نے کہا کہ تم اپنا منہ نہ کھولنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے دے دینے والے ہوں اور تم تھوڑے پیسے بتا دو، اسی لیے تم خاموش رہنا۔ جب انہوں نے پیسوں کی بات کی تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جائے گی اور دن رات ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ نے کبھی اس سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو ملوا دیں گے، لیکن آپ اسے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا پائیں گی۔ میں تو بڑی خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے 50 لاکھ کوئی برے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو بیچ دیا اور ان سے کہا کہ اب اسے آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ویسے بھی وہ پاگل تھی، میری بات آسانی سے مان گئی۔ جب ساس دنیا میں نہیں رہی تھی اب کیا رہ گیا تھا؟ میرے شوہر کو تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ارم گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے پہلے ہی اسے باتوں باتوں میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ آج کل اس کی حقیقت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ کی مرحومہ امی کا فون اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، پورا دن فون پر مصروف رہتی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی ہے۔ میں نے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ وہ اچانک سے کہیں چلی گئی تھی، فون بھی بند تھا، لیکن 2 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ اس کا خیال کرو، اس پر نظر رکھو۔ پھر میں نے بڑے طریقے سے اسے یہ کہا کہ وہ تو گھر سے بھاگ گئی۔ میرا شوہر حیران رہ گیا اور میرے سامنے بہت شرمندہ بھی ہوا کہ اس کی بہن نے اس طرح کیا ہے، لیکن وہ کیا بول سکتا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، پر میں کیسے تلاش کرتی؟ اس نے کہا کہ اگر وہ واپس آئی تو اسے گھر سے نکال دینا، لیکن اس نے کہاں واپس آنا تھا۔ بس اسی طرح میں نے یہ معاملہ سنبھال لیا۔ میرے پاس پیسے آ گئے، میں بڑی خوش تھی، لیکن ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنی نند کو بیچا تھا انہوں نے مجھے کال کی اور ایسی بات بتائی کہ میں تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں اور امیر لوگ تھوڑے وہمی بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے گھر میں ایسی لڑکی بھیجی، ہم نے اس کو آتے ہی گھر کی صفائی پر لگا دیا۔ ہم نے کہا کہ ذرا گھر کو صاف کرو، اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اسے اس گھر میں سے ایک عجیب سا حصہ مل گیا، یعنی کہ ایک 4 فٹ کی جگہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ دیوار کے پیچھے تھی۔ جب ہم نے اس جگہ کو کھولا تو اس میں سونا ہی سونا اور دولت ہی دولت تھی۔ ہم تو ابھی تک حیران ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ لڑکی تو بڑی قسمت والی ہے، اس کے ہاتھوں سے ہی وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب ہم لوگ اپنی ساری فیملی کو باہر کے ملک لے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ پھر ہمیں اس کا بھی پاسپورٹ، ویزا وغیرہ بنوانا پڑے گا۔ آپ اس کو واپس لے لیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ یہ جو لوگ اللہ والے بندے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ان کی قسمت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان کو ایسی باتوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے ہاتھوں سے لاٹری کی ٹکٹ کھلواتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، اور اس طرح کے کیس پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو کہیں اور بیچ دیں گے، کیونکہ جب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اس طرح کی لڑکی ہے تو اس کی قیمت بھی دوبارہ سے لگ جائے گی، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ۔
ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم دنیا کے کسی اور ملک میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ہی واپس بھیج دیں، جتنے پیسے آپ نے مجھے دیے تھے وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں، اس سے زیادہ تو میرے پاس ہے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے کہا کہ میں ان کے گھر آ جاؤں۔ جب میں ان کے گھر گئی تو میں سچ میں حیران رہ گئی، کیونکہ جس جگہ کا اس نے ذکر کیا تھا وہ جگہ ابھی بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ لڑکی بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی قسمت والی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بھابھی آپ مجھے لینے آ گئی؟ یہ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک دن آپ مجھے لینے آ جائیں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ تمہیں یہاں پر میں نے چھوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے واپس بلا لیا، وہ واپس پھر سے میرے گھر پر آ گئی۔ لیکن اب میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اسے تلاش کرو، اگر واپس آنے کی کوشش کرے تو اسے گھر میں آنے نہ دینا، اسے گھر سے باہر نکال دینا، یہی اس کی سزا ہوگی۔ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ کاش کہ میں نے اسے یہ سب کچھ نہ کہا ہوتا اور سارا معاملہ اسی طرح کلیئر ہو جاتا۔ ان کے 10-15 دن کی بات ہی تھی، لیکن میں تو اسے بڑی بڑی کہانیاں سنا چکی تھی۔ اب مجھے اس سے پھر سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ دراصل تمہاری بہن بھاگی نہیں تھی، وہ پاگل ہے نا، تو وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی تھی، وہاں جا کر چھپ گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرا شوہر حیران تھا، وہ پوری دنیا میں آتا جاتا تھا، کام کر چکا تھا، باہر رہتا تھا۔ اس کو پتہ چل جاتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن شاید اسے مجھ پر بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے میری بات مان لی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ تو پاگل ہے، ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح نکل گئی تھی اور ہمیں 1 ہفتے کے بعد ملی تھی۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ چاچو کے گھر پر چلی گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ میں لڑ کر آئی ہوں، اسی لیے میرے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی معاملہ اس دفعہ بھی ہوا ہو۔ تم نے اسے صحیح طرح پوچھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اسے اچھی طرح پوچھا ہے۔ اس کی سہیلی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہاں پر ہوں، لیکن پھر میں نے بتا دیا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا کہ پھر تم کہاں تھی جب وہ گھر سے نکلی؟ تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی؟ اور تم نے تو اسے تلاش کرنے کے بجائے اس کے بارے میں کہانیاں بنا دی تھیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری بہن پاگل ہے، بھلا وہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، اور وہ کون ہوگا جو اس کو اپنے ساتھ لے کر بھاگے گا؟ پورے محلے کو، سارے خاندان کو پتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن اب اس کی شادی کی عمر بھی تو ہو گئی ہے، میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کس سے شادی کرواؤ گی؟ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اس سے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے، میں اس سے شادی کروا دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرا دماغ نہیں کھاؤ، مجھے نہیں پتا تم مجھے کیا کہانیاں سنا رہے ہو، بس میری بہن کا خیال کرو۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل خیال کروں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ دراصل میں اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے بھائی کی زندگی میں حالات اونچ نیچ ہو رہے تھے۔ اس نے نیا کاروبار شروع کیا تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اس نے کسی جگہ پیسے لگا رکھے تھے، وہ پیسے بھی پھنس گئے تھے۔ اس نے اپنے ہی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، اس کا دوست اب پیسے دینے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ میری قسمت بڑی خراب چل رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ خوبصورت لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے میں نے اپنے دل میں یہ پلان بنایا تھا کہ میں اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے کروا دوں گی، تاکہ اس کی قسمت کی وجہ سے میرے بھائی کی قسمت بھی چمک جائے۔ میں اس کو کہیں اور بیچ سکتی تھی، لیکن میں اس کو بیچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہی بات تھی کہ میں انڈا کھانا چاہتی تھی، مرغی نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سب کچھ بتایا اور اس کو بھی راضی کر لیا۔ اس کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن وہ حسن پرست آدمی تھا۔ اس نے جب لڑکی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو سنبھالنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس نے کہا کہ باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں، پاگلوں کو سنبھالنا کہاں آسان ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح کی پاگل نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا غصہ کرو، یہ ڈر کر سہم کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ تم بھی ایسے ہی کرنا، اس کو شروع سے کھینچ کے رکھو گے تو یہ چپ چاپ کر کے ہمارے ساتھ اپنی زندگی گزار دے گی۔ تم نے کسی کو یہ تھوڑی بتانا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ بس ہم تو خوش قسمتی کی وجہ سے اس سے شادی کر رہے ہیں، اور اس کی خوش قسمتی سے فائدہ اٹھانا ہی تو ہمارا کام ہے۔ بڑے عجیب حالات چل رہے تھے میری زندگی میں،
ایک طرف اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے منایا، دوسری طرف اپنے بھائی کو، اور اب اپنی نند کو بھی منانا تھا۔ لیکن اس کی ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ مان جاتی؟ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ تو پرانی بات ہے، اب میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے دل کو کیا ہو گیا؟ میرا بھائی کوئی گیا گزرا ہے، اور اس بات کو کون سا 1 سال ہو گیا ہے کہ اب تمہارا دل نہیں مانے؟ جس شخص کو پہلے محبت کرتی تھی وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ محبت نہیں کرتی تھی، صرف پسند کرتی تھی، مجھے اچھے لگتے تھے، پر اب میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں شادی کرنی ہوگی، تو میری نند نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے، کیا تم میری بات نہیں مانو گی؟ اب ہمارا ایک دوسرے کے سوا ہے ہی کون؟ تمہارا بھائی تو باہر کے ملک چلا گیا، اس نے 1 سال تک واپس نہیں آنا، پیچھے تم اور میں اکیلے ہی ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ میں نے اسے اپنی باتوں کے جال میں الجھا لیا۔ اس نے بھی میری بات مان لی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ شادی کی تیاریاں کرے، اور شادی کی پہلی ہی رات ڈھیر ساری لاٹری کے ٹکٹ بھی لے لے، اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چیک بھی کرے کہ ٹکٹ نکلے ہیں یا نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اسی رات میں کوئی ٹکٹ نکل آئے گا۔ میرا بھائی ابھی بھی مجھے کہنے لگا کہ آپ کو پورا یقین تو ہے نا کہ بات ایسی ہی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے اس کو 50 لاکھ روپے میں خریدا، پھر ان کے گھر سے اتنا سارا سونا نکل آیا، پہلے کیوں نہیں نکلا؟ میرے بھائی نے کہا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتفاق نہیں ہے، اس کی قسمت واقعی بہت اچھی ہے۔ اس کی ماں نے بھی مجھے کہانیاں سنائی تھی کہ ہم لوگ بڑے غریب تھے، ہمارے سر پر بڑے قرضے تھے، جب یہ پیدا ہوئی تو اس کے بعد سے ہمارے حالات اچھے ہو گئے۔ اور اس کا بھائی یعنی کہ میرا شوہر بھی اکثر بتاتا تھا کہ مجھے جس دن باہر کے ملک جانا تھا اس دن اسی کی وجہ سے میری جان بچی تھی، اور میں مرتے مرتے بچ گیا تھا، نہیں تو میں اسی دن مر جاتا اور باہر کے ملک بھی نہ جا پاتا۔ کوئی نہ کوئی معاملہ تو تھا اس کے ساتھ، اور یہ معاملہ بھی کیا برا تھا۔ وہ جس انسان سے محبت کرتی تھی اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اب وہی انسان اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ اچھی قسمت والی تھی، تبھی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو ایک دفعہ میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا تھا۔ میں نے کچن میں چولہے کے اوپر کوکر رکھا تھا اور شاید پانی زیادہ ڈال دیا تھا، جبھی وہ کوکر پھٹ گیا۔ جب کوکر پھٹا تو یہ کچن کے اندر ہی کھڑی تھی، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ سارے کچن کی دیواریں بھر گئی تھی، اس کو ایک خرونچ بھی نہیں آئی تھی۔ کوئی نہ کوئی معاملہ تو تھا اس کے ساتھ، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی منا لیا اور اپنے شوہر کو بھی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کی زندگی برباد کر رہی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں تو ایسے معاملے پر خود غرض ہو جاؤں، مجھ پر تو واجب ہے، میری بہن سے کسی نے شادی نہیں کرنی، اگر تمہارا بھائی اس سے شادی کر لے تو یہ اس کا بڑا پن ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس کا بڑا پن تو یہ ہے، میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جس سے اور کوئی شادی نہ کر رہا ہو۔ میرے ماں باپ نے تو ایسی ہی تربیت کی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو اپنے شوہر کے سامنے بہت اچھا بنا دیا، جبکہ ادھر میرا بھائی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کرتا تھا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میرے معاملات ٹھیک تو ہو جائیں گے نا، جو میرے پیسے ادھر ادھر پھنس گئے ہیں وہ مجھے واپس تو مل جائیں گے؟ میں کہتی تھی کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ میں نے ان دونوں کی شادی کے سارے انتظامات کروائے اور ان دونوں کی شادی کروا دی۔ میرے شوہر کے آنے میں ابھی بھی 5 مہینے باقی تھے۔ مجھے اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ میں نے اپنے بھائی کا بڑی بڑی جگہ رشتہ کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سارے رشتے تھے اس کے لیے، میری اپنی کزنیں تھیں، میرے چاچو کی بیٹیاں تھیں، میرے خالہ کی بیٹیاں تھیں، پر میں نے اپنے بھائی کو ہر جگہ سے انکار کرنے کو کہا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کی شادی بہت ہی خوبصورت اور امیر لڑکی سے کرواؤں گی۔ یہ خاندان کی لڑکیوں سے شادی کروا کے بھلا ہمیں کیا ملے گا؟ ان کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ اوپر سے کہیں گے کہ خاندان والے ہیں تو لحاظ کر لیں، جہیز بھی نہیں دیں گے۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت ناز تھا، وہ آج دلہا بن کے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے بالآخر اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کر لی تھی جو خوبصورت بھی تھی اور قسمت والی بھی تھی۔ میں نے جو پیسے اپنی نند کو بیچ کر کمائے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ میرا شوہر تو مجھے صرف گھر چلانے کے پیسے بھیجتا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اگر اس کی قسمت بدل گئی تو وہ مجھے بھی یاد رکھے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اسی لیے میری اس پر بہت ساری امیدیں تھیں۔ آج ان کی شادی کا پہلا دن تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی شادی ایک پاگل لڑکی سے کروائی تھی۔
اسی لیے میں نے اس کا ابھی تک پاگل پن کا ایسا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا تھا کہ میں کہوں کہ یہ تو واقعی بہت زیادہ پاگل ہے، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی۔ میں نے کہا کہ آج کے دن تو اچھی خاصی لڑکی بھی پریشان ہو جاتی ہے، کہیں پریشان ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ دروازہ بند نہیں کرنا، لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بھی ان کے کمرے میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے تو احتیاطاً کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کم سے کم دروازہ تو کھلا ہوا ہو۔ ان کے کمرے سے اچانک ہی کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو میں ان کے کمرے کے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اتنی ہلکی یہ سوچ کر کہ اگر کھل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کھلا تو واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن جب میں واپس جانے لگی تو دروازہ کھل گیا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا تھا، میری نند وہاں پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے بھائی کو مار ڈالا، اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے بیچا تھا تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ یہ تو میری قسمت اچھی تھی جو میں وہاں سے بچ گئی، تم نے تو مجھے بیچ دیا تھا، اور پھر میرے بھائی کو یہ کہہ دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا لیکن تم تو میرے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح لالچی تھا، اور تم بھی، تم دونوں محبت کے قابل نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہیں قانون نہیں چھوڑے گا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ میں تو پاگل ہوں، پاگل کو قانون سزا نہیں دے گا۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی، اور میں اپنے جوان بھائی کو دیکھ رہی تھی جو مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاید مجھے ہی سزا ملی تھی جو میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، تبھی تو میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میری پوری زندگی الٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بہت بڑی سزا ملی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔